को लॉकडाउन में जब रखेंगे तो ऑब्वियसली मुश्किलात आएंगे। जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है ये हिट हो रही है। अपना मार्केटिंग हर एक सेक्टर पर हमारी नज़र है। कम्युनिटी स्पिरिट की बात करें, क्या ये आया है या अभी नहीं आया? Either you have imported cases or you have community transmission. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खास बात का एक और शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ शख्सियात को आपके सामने लाते हैं और मुख्तलिफ़ मौजू पे हम बात करते, चाहे सियासत की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें या कोविड-19 के जिस तरह के हालात बनी हवा से बात करें, तो मुख्तलिफ़ मेहमानों को आपके सामने लाते हैं और बात आप तक पहुँचाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी सियासत आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें, अब सियासी पार्टियों ने भी अपने घरों से या अपने दफ्तरों से बाहर निकल के लोगों के साथ रवाबिता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे आज के प्रोग्राम के मेहमान जो है वो सियासतदान हैं। इनको सियासत विरसे में मिली है। इनके जो फादर थे, बाप थे, वो सियासतदान थे, मिनिस्टर रह चुके हैं। नज़ीर अहमद ख़ान मेरे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं। नज़ीर साहब, प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने इस वजह से पीडीपी का नाम नहीं लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप अभी पीडीपी में है कि नहीं है? मैं पीडीपी में हूँ और महबूबा जी के साथ हूँ। अच्छा जी, वो हमारी प्रेसिडेंट है, पार्टी बिल्कुल उसके साथ है, हर फर्द उसके साथ है पार्टी का। कहीं दूरियों की भी बातें भी हो रही थी इलेक्शन के बाद, जब आप फिर पीडीपी में आपने शमूलियत इख्तियार की, आपने पार्लियामेंट इलेक्शन फिर लड़ा, तो कहीं ना कहीं कुछ जो मुबसरीन हैं, कुछ जो लोग हैं तज्जिया निगार, वो कह रहे हैं कि नज़ीर अहमद खान की दूरियां हुई फिर से पीडीपी के साथ। दूरियां उन लोगों की हुआ करते हैं जिनको कुर्सी का लालच होता है। मैं एक ज़बरदस्त फाइटर हूँ पॉलिटिकल फील्ड में, सख्त मेहनत करता हूँ, घर घर पहुँचता हूँ, जो रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। एक इलेक्शन मैंने बीरवा से लड़ा, असम्बली इलेक्शन का, उमर साहब के मद्दे मुकाबिल में। आई गॉट 23,000 वोट्स अगेंस्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, ग्रैंड सन ऑफ शेख अब्दुल्ला। मेरा कोई इस साथ किसी पार्टी का एजेंडा नहीं था। ये मेरे वालिद साहब मरहूम। नहीं, आप तो बीरवा में रहते हैं, उमर साहब तो दूसरी जगह से इलेक्शन लड़ने आए थे, तो वही मैं कह रहा हूं, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग आपको वोट देंगे। नहीं, कितने लोग कहाँ से लड़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसीज बदलते रहते हैं, लेकिन मैंने जो इलेक्शन लड़ा वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, ग्रैंड सन ऑफ शेख अब्दुल्ला। और आखिरी लम्हा तक आप देखिए, आपका नेशनल मीडिया बिल्कुल गवाह है, मैं 1460 वोटों से जीत रहा था। न जाने आखिरी राउंड में क्या हुआ कि अचानक में अनाउंसमेंट हो गया कि 910 वोटों से उमर साहब जीत गए। और आपका मीडिया गवाह है। आपके वालिद साहब को जानते हैं हम जी, उनसे उठे बैठे हैं, हमने उनसे बात की है। तो नज़ीर अहमद खान के हवाले से बात करें तो वो एक जो दल बदली कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आप में है। हाँ। पहले आप पीडीपी के साथ थे, फिर आप कांग्रेस के साथ गए, फिर से पीडीपी में आए, और फिर कुछ अफवाहें और भी हुई कि आप मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के काफ़ी नज़दीक गए। सितम ज़रीफ़ी ये है कि दल बदली नाम जो है, इससे हम सारे लोग शिकार हैं। दल बदली का जहाँ तक ताल्लुक है, कभी दल बदली होने पर मजबूर किया जाता है, पार्टी से निकलने के लिए मजबूर होता है, कोई अपनी लालच के लिए निकलता है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, आप देख लीजिए, मैं जिस वक्त पीडीपी से बाहर आया उस वक्त मेरा कोई ओहदा नहीं था, मेरी सरकार में कोई पोजीशन नहीं थी, मैंने कोई लालच नहीं की थी। सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जो इंतहाई पसमानदा है, गरीब इलाका है, उनके डेवलपमेंट के लिए, चूँकि ये कोई पैगंबराना पेशा नहीं है कि हम मरने के बाद लोगों को हम जन्नत में लेके चलेंगे। पॉलिटिक्स इज टू प्रोवाइड पीपल ब्रेड बटर एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान। इसके लिए कुर्सी चाहिए, इसके लिए पोर्टफोलियो चाहिए, वो हमें कभी उसकी तरफ देखने नहीं दिया। मैं कभी अपोजिशन में रहा, कहीं सरकार में रहा, लेकिन इक़्तिदार मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, न मैंने कोई ओहदादारी देखी है। नहीं, निकले क्यों आप? आपने कहा कि निकलना पड़ा, कुछ लोग निकल रहे हैं, कुछ निकलते हैं ज़मीर की वजह से। वो मजबूरी क्या? कुछ निकलते बेज़मीरी की वजह से, हम ज़मीर की वजह से मजबूर हो गए। तो वो मजबूरी क्या? हाँ, मजबूरी ये थी कि हमें मौका नहीं दिया गया लोगों को सर्व करने के लिए, पार्टी को बनाने में, पार्टी को आगे ले जाने में। ये चांस हमसे बिल्कुल दूर रहा कि अपने लोगों ने कभी चांस नहीं दिया। या तो हमारी ज़बान का उनको डर था, या हमारी पब्लिक सपोर्ट का उनको डर था, या आगे बढ़ने का डर था, जिसकी वजह से हम इससे महरूम। अगर डर था
اگر آپ کو چانس نہیں دیا گیا پبلک کو ریپرزینٹ کرنے کا یا کوئی عہدہ آپ کو نہیں دیا گیا تو پھر دوبارہ سے وہی پارٹی اسی پارٹی میں آپ چلے گئے تو کیا کچھ تبدیلیاں پھر آپ نے اس پارٹی میں پائی؟ میری کوشش یہ ہے، میں دل بدلی کو اتنا زیادہ بڑا گناہ نہیں سمجھتا ہوں جہاں تک میرے ضمیر کا تعلق ہے اور میری سیاسی زندگی کا تعلق ہے۔ پچھلے دفعہ جب میں نے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا، مظفر بیگ صاحب نے جب میرا ایفیڈیوٹ دیکھا تو انہوں نے کہا مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، آپ خالی ہاتھ، اتنی پبلسٹی، اتنا پروجیکشن، آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، آپ کس پر یہ سیاست کرتے ہیں اور لوگ آپ کے فدوی ہیں۔ تو میں نے اس طرح کی چیزوں کو حاصل کرنے کے اپنی سیاسی زندگی کبھی استعمال نہیں کی۔ صرف وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے اور بہانے سے وہاں پہنچوں، چاہے مجھے کسی بھی پارٹی میں چانس وہ ملے، جیسا آج تک میرا پروگرام تھا، آج کی بات نہیں۔ بڑی کوشش کی، چونکہ لوگ ہمارے ابھی اتنے زیادہ پولیٹیکلی ساؤنڈ نہیں ہیں، سمجھدار نہیں ہیں۔ وہ ہر شخص کو، چونکہ پالیٹکس میں سب بدنام ہوتے ہیں لیکن بد سب نہیں ہوتے، ہم سب بد نہیں ہیں، بدنام ضرور ہوتے ہیں، لیکن بدنامی نے مجھے آ گرا جس کی وجہ سے میری پبلک سمجھ نہ سکی۔ لوگوں کی بات کرتے ہیں، آپ ووٹرز کی بات کرتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا جب بھی آپ نے الیکشن لڑا آپ کو لوگوں نے ساتھ دیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کے ووٹرز جو ہے وراثت میں ملے، کیونکہ آپ کے والد صاحب نے کام اچھے کیے تھے علاقے میں، جو لوگوں نے جن کو سراہا۔ میں ایک چیز جاننا چاہوں گا، آپ پی ڈی پی سے نکلے، آپ نے کہا مجبوری تھی، وہ کون سی مجبوری پھر عام پڑی، وہ کون سی تبدیلی پھر آپ نے پی ڈی پی میں دیکھی کہ آپ دوبارہ سے پی ڈی پی میں چلے گئے؟ یہ سوال بہت غور طلب ہے۔ میں نے جب کانگریس میں الیکشن لڑا، سری نگر پارلیمنٹ سیگمنٹ سے کوئی اس میں 15 اسمبلی سیگمنٹ سے، آپ اندازہ لگانا، غور کریں آپ، 15 کینڈیڈیٹس ہم نے کھڑا کیے کانگریس اس پارلیمنٹ سیگمنٹ میں، جو ہمارا تھا یہ سری نگر پارلیمنٹ سیگمنٹ، اس میں 15 سیگمنٹس ہیں۔ ٹوٹل کینڈیڈیٹس نے جو ووٹ حاصل کیے کانگریس کی ٹکٹ پر وہ 26,000 تھے، اور اکیلا تنہا میں نے 23,000 ووٹ لیے۔ 23,000 ووٹ لینا کانگریس کے ٹکٹ پر، جو کانگریس حلق سے اترتی نہیں، تنہا اکیلے محنت کر کے لوگوں کو کنونس کر کے پوری زندگی پوری جان ڈال کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ بھئی اس وقت میری مدد، اور وہ بھی اندازہ لگائے ایک چیف منسٹر کے مقابلے میں، نیشنل کانفرنس کے مقابلے میں، جو شیخ صاحب کا پوتا ہے۔ اور 2014 میں جہاں عمر اللہ کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ آپ نے پی ڈی پی سے نکلنے کے بعد کانگریس کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا تبدیلی آپ نے پائی؟ آپ دوبارہ سے 2014 کے بعد جب کانگریس کی ٹکٹ پہ آپ نے الیکشن لڑا، پھر آپ پی ڈی پی جوائن کر رہے ہیں، جہاں آپ مجبوری کے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے مجبوری میں پارٹی چھوڑی، کون سی مجبوری یہاں پڑی؟ پھر انہی لوگوں کے ساتھ وہی میں کہنے جا رہا ہوں۔ جس وقت میں یہ الیکشن لڑ رہا تھا، کانگریس پارٹی کے اندر میں پروفیسر سوز صاحب نے کہا، سونیا اس کو جو ہماری جنرل سیکرٹری تھی امبیکا سونی، ان سے کہا کہ یہ لڑکا بہت پاورفل ہے، اس کی بہت پبلک سپورٹ ہے، یہ سامنے اس کا پروف ہے، اس کو ہم MLC بنا لیں گے۔ چونکہ پالیٹکس میں بنا چیئر کے، بنا پاور کے لوگوں کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ بار بار خالی زبانی جمع خرچ چلا کے لوگوں کو کہاں تک آپ بہلائیں گے، کہاں تک اپنے ساتھ چلا سکتے ہیں؟ لوگوں کے مسائل ہیں، روٹی کپڑا اور مکان کا معاملہ ہے یہاں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پالیٹکس از سمپلی ٹو پرووائڈ پیپل بریڈ بٹر اینڈ شیلٹر۔ اس کے لیے میرا ایک رائٹ بنتا تھا کہ کشمیر پروونس سے چیف منسٹر کے مقابلے میں جب بھی کانگریس کو یہ کھڑے کرتے تھے کینڈیڈیٹ، اس کی ضمانت ضبط ہوا کرتی تھی۔ اور نذیر احمد خان جو ٹف فائٹ دے کر، حالانکہ جیتا ہوا تھا، میں نہ جانے لاسٹ راؤنڈ پر کیا انٹرسٹ تھا، کیا ہوا، وہ میں خود حیران ہوں، جبکہ مطلب آئی واز لیڈنگ ود 1460 ووٹس ٹو عمر عبداللہ۔ ایسے شخص کو پارٹی کے اندر میں ایک مقام ملنا چاہے، چانس تھا، چونکہ ہر شخص چلو MLA نہیں بنا، لیکن MLC آپ کے پاس کوٹا ہے۔ یہ میں ذرا کھل کر آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا۔ پھر غلام نبی آزاد صاحب کو اپنی مجبوری پڑی، چونکہ وہ اتنا بڑا مہان لیڈر رہ کر ہندوستان کے بڑے بڑے اہم پورٹ فولیوز پر کانگریس میں اور سرکار میں کام کرنے کے بعد وہ ہی couldn't even win his parliament seat. He lost by 66,000 votes. اس کا اب زندہ رہنے کا ذریعہ تھا راجیہ سبھا کی سیٹ۔ اس کے لیے اس کو بیٹر تھا عمر عبداللہ میرے مد مقابل میں، اس کی 15 اسمبلی ممبرز تھے، ان کے ووٹ اور کانگریس کے نوٹ 27-28 بنتے تھے، اور 1-2 اس کو خریدنے تھے۔ نذیر احمد خان اگر جیتا یہ 1 ووٹ تھا، راجیہ سبھا جانے کے لیے اس کو عمر صاحب چاہیے تھا، اور انہوں نے چھرا گونپا مجھ پر، اور وہ MLC سیٹ کا سودا کر کے سارا وہ نیشنل کانفرنس کو دے کے ہمیں بے بس کر۔
میری ضمیر کی آواز ہے. میں پالیٹکس کو ایک اچھا بہترین پیشہ سمجھتا ہوں لوگوں کی خدمت کرنے کا. یہاں بڑی عزت بھی ہے اور فری بھی ہے آدمی لوگوں کی خدمت کی. میرا ضمیر ہے یہ, کیونکہ میں اس وقت 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب میرے ڈیڈی لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے پالیٹکس میں, اور لوگوں کو میں قہوہ پلاتا گھر میں. وہ بار بار مجھے بلاتے تھے, ایک عادت سی بنی تھی جس کی وجہ سے میں اس سیاست میں پھنس گیا. لیکن اپنے علاقے کی ناپسماندگی, لوگوں کی سیاسی کمزوری, ان کی وہ بصیرت کی کمی, جس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ کبھی کبھی یہ جو آپ کو بظاہر غلطیاں لگتی ہیں, غلطیاں نہیں تھی. میں جو کہتا ہوں کہ کبھی دل بدلی آدمی کسی غرض کے لیے کرتا ہے. فار ایگزامپل, آپ کے سامنے بہت سارے دل بدل لوگ ہیں جن کو بڑے بڑے کیبنٹ پورٹ فولیوز ملے اور بعد میں بھی نکلے. کوئی ایم ایل اے تھا, وہ چیف منسٹر بننا چاہتا ہے. کوئی کیبنٹ منسٹر چیف منسٹر بننا چاہتا ہے. مجھے کبھی آپ دیکھیے کہ اتنے بار اقتدار آیا, کبھی مجھے سرکار میں چانس نہیں ملا. آپ نے دیکھے کتنے چیئرمین بنے, کتنے ایم ایل سیز بنے. نذیر احمد خان اتنا پاورفل کینڈیڈیٹ, آپ دیکھیں کہیں اس سیاست میں کبھی مجھے سرکار میں کبھی کوئی چانس نہیں. آپ کو موقع ہی نہیں ملا. میں کہہ سکتا ہوں وہ بدقسمتی بھی ہو سکتی ہے. 2002 میں سرکار, بدقسمتی تو کہاں تک, کب تک. 2002 میں سرکار تھی, آپ پی ڈی پی سے چلے گئے تھے, پھر 2014 میں آپ کانگریس میں آ گئے تو آپ ہار گئے, سرکار کسی اور کی بنی. پی ڈی پی میں کوئی تبدیلی آپ نے پائی ہے جہاں آپ نکل کے گئے تھے پھر واپس چلے آئی؟ اس وقت ساری پارٹیز کا بیڑا غرق ہے. نہیں, میں جس وقت آپ نے جوائن کیا دوبارہ, اس وقت ان کے ساتھ جو میرا نیگوسیشن ہوا, دیکھیے مجھے پارلیمنٹ منڈیٹ ملا جی. میں نے بڑی زبردست کوشش کی. آدمی آتے آتے ہی اگر پارلیمنٹ منڈیٹ ملتا ہے کسی پارٹی میں تو یہ بڑا احسان ہے میرے خیال میں ان کا کہ اگر وہ چانس دیتے ہیں اس وقت, کیونکہ ان کا ایک نیٹ ورک مضبوط تھا کنگن سے لے کر یہاں چرارے شریف تک. میرا جہاں تک ابھی اپنا جو پبلک سپورٹ ہے وہ بیروا میں رہا. اور بھی میرے ساتھی دوست لوگ ہیں مگر اس لیول کے نہیں تھے جس پر پی ڈی پی مضبوط ہے. آپ نے کانگریس کی ٹکٹ پہ اسمبلی الیکشن لڑا, آپ نے ہارا. آپ جو کہہ رہے کہ آپ جیت رہے تھے عمر عبداللہ کے خلاف, پھر 900 ووٹوں سے آپ ہارے. آپ نے وہ کہیں محسوس کیا کہ وہ ایک غلطی تھی آپ کی جہاں آپ پی ڈی پی سے نکل کے کانگریس میں چلے آئے اور آپ نے الیکشن ہارا؟ میں کبھی پارٹی کی بنیاد پر الیکشن جیتنا نہیں چاہتا ہوں, نہ میرا ضمیر الاؤ کرتا ہے. میں پارٹی کے ساتھ رہتا ہوں کیونکہ پارٹی میں 2 قسم کے لیڈر ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو پارٹی سے بنتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو پارٹی بناتے ہیں. میں پارٹی بنانے والوں میں سے ہوں. یہ مجھے کوئی دقت نہیں, میں کبھی افسوس نہیں کرتا ہوں. یہ میرا مقدر ہے, فائٹ کرتا ہوں, کبھی جیت جاؤں. سارے لوگ تو پھر پارٹیاں بنا ہی رہے ہیں, تو آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ جب آپ پارٹیوں پہ بھروسہ نہیں کرتے تو آپ کو بھی پارٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ ضرور الگ بناؤں یا پارٹی کے اندر رہوں, دونوں صورت میں بنانے والوں میں سے ہوں. مجھے بنایا نہیں جاتا. بنایا جاتا ایم ایل سی ہوتا, کہیں چیئرمین ہوتا, لیکن میں اپنے بل بوتے پر جیتنا چاہتا ہوں تاکہ کہیں کنٹریبیوٹ کروں جہاں کچھ تھوڑا سا کچھ لوگوں کو فائدہ ملے. نہیں صاحب, چلیے پاسٹ میں کیا کچھ ہوا. کانگریس کی ٹکٹ پہ آپ ہارے, آپ پارلیمنٹ میں لڑے, آپ کو وہاں بھی ہار کا سامنا دیکھنا پڑا. اب جو نئی ٹرینڈ چل رہی ہے, ابھی سیاسی پارٹیاں بن رہی ہیں. شاہ فیصل صاحب نے پارٹی بنائی ہے, چھوڑ کے چلے گئے, پارٹی کو چھوڑا. محمد الطاف بخاری نے پارٹی بنائی, اپنی پارٹی. تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہی وہ پارٹی بنی ہے, نذیر احمد خان کے ساتھ بات ہوئی, کانفیڈنس میں لیا گیا, نذیر احمد خان چلے بھی گئے ہیں الطاف بخاری کے ساتھ ملنے کے لیے, کچھ کھانا بھی آپ نے نوش کیا, پھر آپ اس پارٹی میں نہیں گئے. انیشل اسٹیج میں آپ کو بھی گنا جا رہا ہے کہ آپ الطاف بخاری کے قریبی مانے جاتے ہیں. قریب تو میں سب کو جو پی ڈی پی میں تھے, تو یہ کون سی نئی بات ہے. لیکن الطاف بخاری صاحب کا جہاں تک تعلق ہے ان کے ساتھ میرے تعلقات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پولیٹیکلی میں پی ڈی پی کے ساتھ ہوں, اور محبوبہ جی کا میں بالکل ہمدرد. پہلے اسٹیج پہ آپ کو گنا جاتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. یہ تو چلتا رہتا ہے. یہ تو لوگوں کے قریبی ساتھیوں نے کہا کہ جہاں ہم نے کھانا کھایا, نذیر صاحب نے بھی کھایا. آپ کو کب بات سچ لگے گی؟ جب میری زبان سے سنو گے نا. جی. اور میڈیا کے سامنے بات کر رہا ہوں. سچ یہ ہے کہ سچ وہ ہے جو پیٹھ پیچھے ہماری بات کر رہے ہیں. جی. لیکن گالم گلوچ سے, مخالفت سے کچھ نہیں چلتا. اس وقت بہت مجبوری ہے. میں اپیل بھی کرتا ہوں اپنے لوگوں کو کہ بظاہر آپ کو جو لگا, یہ ہوتا ہے یہ پالیٹکس, مان لیجئے کہ اس میں کبھی کبھی ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اپنا لیڈر لگتا ہے بہت الٹا کر رہا ہے. لیکن جب کسوٹی پر اس کو پرکھا جاتا ہے, وقت آتا ہے, ٹائم بھی فیصلہ کرتا ہے کہ نہ, جب کبھی مجبوری لگی جو بظاہر لگتی کہ قوم کے خلاف ہے, آج لگتا ہے نا کہ مجبوری تھی کہ قوم کے ہت میں تھا, قوم کی بہتری میں تھا. جیسا کہ محبوبہ جی کا شروع ہو گیا ہے ہر جگہ پہ. باقی میرے تعلقات تو ہے ہی. کل ہمارے کیبنٹ منسٹر سر کہہ کے ہم اس کا سلام کرتے تھے, تو آج میں گالی دوں اس کو, آج میں اسے نفرت کروں؟
البتہ اس کا کیا ذہن میں آ گیا الگ پارٹی بنانے میں، ان کے ساتھ غلام حسن میر صاحب بھی چلے گئے، ان کے ساتھ نیشنل کانفرنس کے بھی ساتھی، کانگریس کے بھی ساتھی، غلام حسن میر کے بھی کافی کلوز بنے جاتے ہیں غلام حسن میر۔ نہیں مدت سے تو ہم نے دیکھا۔ ابھی جو پریزنٹ سچویشن ہے، جس طرح ابھی پی ڈی پی کا جو حال ہے، ابھی آپ کی لیڈرشپ بند پڑی ہے، محبت جی کو پی ایس اے جو ایکسٹینشن کیا گیا اس کا، تو کہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی تنظیم کو بی جے پی کے ساتھ ملنے کے بعد جو گراؤنڈ پہ گراف کم ہو گیا، وہ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پالیٹیشین کو بیہائنڈ دا بارز کرنا یہ اس بات کی سند اور سرٹیفکیٹ ہے کہ جب تک پی ڈی پی مضبوط نہ ہو تو بیہائنڈ دا بارز کیوں کیا محبوبہ جی کو؟ اگر ہمارا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا، جیسے شاہ فیصل کو کہاں سے لائے گا پرند کی طرح، اس کی کوئی بیس نہیں تھی، چھوڑا گیا، جتنے بھی چھوڑے گئے ان کی بیس ختم ہے۔ یہی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ پی ڈی پی مضبوط ہے گراؤنڈ پہ، پبلک اس کے ساتھ ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، دیٹ از وائی کہ محبوبہ جی از بیہائنڈ دا بارز۔ جو آپ کے لیڈرس ہیں، اگر چاہے محبت جی کی بات کریں یا باقی جو لیڈر سیکنڈ لائن لیڈرشپ کی بات کریں، اگر وہ کہیں ڈیٹینشن میں، جو باقی لیڈرس ہیں آپ کے تھرڈ لائن کے، یا جیسے آپ ہے یا باقی، آپ بھی ویسے وہ چپی سادھی آپ لوگوں نے کہیں کسی مدعے پہ بات نہیں، کوئی معاملات پہ بات نہیں، نہ میڈیا کے سامنے آنا، نہ گھر سے باہر آ کے بات کرنا، یہ بات صحیح ہے۔ کیا کہیں دباؤ ہے؟ کہیں دباؤ کی وجہ سے؟ بالکل آپ کا میڈیا ہمیں بچا نہیں سکتا ہے ان معاملات سے جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں۔ اس وقت سینٹرل گورنمنٹ میں آر ایس ایس کا ایجنڈا لاگو ہے، اس میں باضابطہ طور پر پورے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، قوانین بالائی طاق رکھ کے وہ فورسبلی ٹھوسنا چاہتے ہیں اپنا یہ آر ایس ایس کا ایجنڈا۔ اس میں تکلیفیں تو برداشت کرنی پڑیں گی، اور کوئی لاجک نہیں ہے محبوبہ جی کو بند رکھنا۔ ہوم منسٹر کی بیٹی ہے، 2 بار چیف منسٹر رہی ہے، حلف لیا ہوا ہے، لیکن اپنے لوگوں کی بات کرنا کوئی اینٹی نیشنل کام ہے کیا؟ اگر محبوبہ جی کو ایسا سمجھا جائے 370 پر بات کرنا، 35A پر بات کرنا محبوبہ جی اینٹی نیشنل کام کرتی ہے، تو پھر چدمبرم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کمیونسٹ پارٹی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ممتا بنرجی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے کہ نہیں جی یہ ریسٹور ہونا چاہیے۔ آج آپ کا گورنر راج یہاں چل رہا ہے، نہ اس میں جموں کا ہندو ہے، نہ اس میں جموں کا سکھ ہے، نہ اس میں کشمیر کا مسلمان ہے۔ کس کو آپ نے چانس دیا؟ گورنر صاحب آؤٹ سائڈ اسٹیٹ، چیف سیکرٹری باہر کے، ڈی جی باہر کے، ایس ایس پیز باہر کے، یہ کیسے کام چلے گا؟ اور میں اپیل کرتا ہوں جموں کے ہندوؤں کو، سکھوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو، میرے قریب ساتھی ہیں، دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا کیلنڈر ہی ایسا بنا دیا کہ ہمارا کیلنڈر صرف 6 مہینے کا ہے، 6 مہینے کشمیر میں، 6 مہینے جموں میں، ہمارا 12 مہینے کا کیلنڈر نہیں ہے۔ ہم 6 مہینے کشمیر میں گزارتے ہیں گرمیوں کے، اور 6 مہینے جموں میں، اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں سینٹر والے۔ اور آج محسوس کر رہے ہیں جموں والے بھی کہ دلی میں رہنے والے لوگ مذہب کے نام پر مختلف بہانے تراش کے نہ جموں کے دوست ہیں اور کشمیر کے تو ہے ہی نہیں۔ میرا سوال یہی تھا کہ محبت جی اگر بیہائنڈ دا بار ہے، وہ گھر میں ابھی بند ہے، باقی کچھ لیڈرز اگر آپ کے ڈیٹینشن میں، آپ نے اتنے سارے جو معاملات اٹھائے جہاں پہ تکلیف ہے، جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں، تو کیا کچھ کیا آپ لوگوں نے؟ پی ڈی پی کے جتنے باقی لیڈرز ہیں، آپ نے کہیں باہر آ کے بات تو آپ کر نہیں رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ، کہیں میڈیا پہ آپ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، تو کیا یہ ایسے ہی آپ کی پارٹی آگے چلے گی؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو دشواریاں ہیں، ان دشواریوں کے لیے لڑنا ہے، تو کیسے آپ لڑ پائیں گے؟ دیکھیے کب تک یہ لوگ یہاں کا اسمبلی الیکشن پیچھے دھکیلتے رہیں گے؟ دلی میں ایک ایسا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، پارلیمنٹ الیکشن کرا سکتے ہیں، میونسپل کا الیکشن کرا سکتے ہیں، پنچایت لو لیول کا کرا سکتے ہیں، لیکن اسمبلی کا الیکشن نہیں کرا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ پارلیمنٹ 550 میں کشمیر کے صرف 2 ہوتے ہیں، ہماری وائس کو دبایا جاتا ہے۔ پنچایت کے الیکشنز ہوتے ہیں، یہ بھی ماتحت ہیں رورل ڈیولپمنٹ کو، ان کی آواز دبائی جاتی ہے۔ میونسپل کا الیکشن ہوتا ہے، ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ کے ماتحت رہتا ہے، اوپر سے ڈکٹیشنز آتے ہیں، کچھ نہیں چلتا ہے سوائے اسمبلی کے الیکشنز میں۔ ہمارا اگر یہ بھی دیکھ لیں گے جس حساب سے ہم کو ستایا جا رہا ہے، جموں کشمیر میں ہماری پاپولیشن مسلمانوں کی 80% ہے، 20% ہندو ہے، لیکن ہم ایک بھائی چارہ جتنا ہمارا اچھا تھا، یہ تواریخ میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتا ہے جموں اور کشمیر کے ہندو اور مسلمانوں کو۔
آپ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ میں پارٹی کی رائے تب دے سکتا ہوں جب ہماری میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ باہر ہوں. ابھی تک اس کا فائنل نہیں آ رہا ہے، لیکن جہاں تک میری ذاتی رائے ہے لوگوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے، ہم کو الیکشن لڑنا چاہے، تبھی تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ادروائز ہمارا ہر طرح کا یونین ٹیریٹری میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے. یونین ٹیریٹری کوئی خدا کا بھیجا ہوا نظام نہیں ہے، اس کو ہم توڑ کر سکتے ہیں ہر جگہ، چاہے اسے پہلے الیکشن لڑنا پڑے یا اس کے بعد لڑنا پڑے. ہر صورت میں الیکشن ہی واحد علاج ہے. ہم جو انہوں نے ہمارے کے ساتھ ظلم کیا ان کو توڑ سکتے ہیں. آپ کی پارٹی کا سٹینڈ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹی کو چھوڑیے، اسٹیٹ ہوڈ کو چھوڑیے، آرٹیکل کو جب تک ریسٹور نہیں کیا ابھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سٹینڈ ہے ہمارا؟ جب تک محبوبہ جی باہر نہیں آئیں گے سٹینڈ کیسے؟ نہیں، جس طرح آپ کے پروگرامز میں، ڈیبیٹس میں جو آپ کے یہ لوگ چلتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جموں کشمیر کے ساتھ جو انڈین کانسٹیٹیوشن کو روندتے ہوئے ہمارے کے ساتھ ظلم جو ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے وہ ہم کر لیں گے. فائنلائز تب ہوگی جب ہمارے میڈم محبوبہ جی باہر آئے گی. آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ الیکشن اگر یوٹی میں بھی کروانے پڑے تو ہم لڑ سکتے ہیں، کیونکہ پھر اسمبلی کے ذریعے سب کچھ. میری رائے ہے، ذاتی رائے ہے، لوگوں کو ووٹ ڈالنا چاہے، جامعہ مساجد میں اناؤنسمنٹ ہونا چاہے کینڈیڈیٹ کا، کریکٹرڈ کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے. اسمبلی کے ذریعے ریسٹور کرنے کی بات کی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ جہاں پارٹی کا سٹینڈ ایک طرف، آپ نے اپنا سٹینڈ جو دیا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں الیکشن اگر ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اسمبلی کے ذریعے ریسٹور کریں گے. پھر اگر بی جے پی کی سرکار آئی یہاں پہ بھی تو کیا کیسے آئے گی؟ نہیں، کیوں نہیں آئے گی؟ سوال ہی پیدا. کوسچن ڈز ناٹ ارائز. ان کو جموں کی کوسچن ڈز ناٹ ارائز. ان کی حیثیت ہی، میں کہتا ہوں آج کے ڈیٹ میں الیکشن کرا دو، جموں سے بی جے پی کو 1 سیٹ نہیں ملے گی. انہوں نے کیا کیا؟ ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا. جتنا زیادہ شکار ہے بی جے پی کا جموں، ہم لوگ نہیں ہے. یہاں حالات بہت خراب ہیں. یہاں ان کی وہ باتیں، وہ ایجنڈا امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا جتنا جموں میں ہو سکتا ہے. جتنا نقصان دہ ہمارے لیے اتنا جموں کے ہندو بھائی. آپ نے خود بات کی یہاں لوگ ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں. وہی میں بات کہنے جا رہا ہوں، ہماری بڑی مصیبت ہے. آپ کیسے توقع کرو گے کہ نذیر احمد خان اچھا ہوگا؟ میں کیسے آپ کے سامنے آتا ہوں، میں کیسے ایم ایل اے بنتا ہوں، میرے ووٹرز کیسے، جو یہاں کا انٹلیکچوئل کلاس ہے، جو یہاں کے اسکالرس ہیں، جو یہاں کے پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس ہیں، طلاب ہیں، وہ کبھی الیکشن میں حصہ لیتے ہی نہیں. شاید ان کا ذہن کام آتا. اگر واقعی ہمارے لوگ ووٹ کی افادیت سمجھتے ہیں، اگر ان کو یہ سمجھ آئے کہ یہ کتنا انمول ہے، یہ اپنی کمیونٹی کی طرف سے شہادت ہے، وکالت ہے، ضمانت ہے، کاش اس میں اچھے پڑھے لکھے ذہین طبقہ اگر اس میں شرکت کر لیتا. خدا کی قسم 90% سیاسی لیڈر بالکل کاشر پٲٹھۍ چھِ تتھ ونان ورن تیل گژھن یِم غٲب. ہمت ہی نہیں کر سکتا ہے کوئی ووٹ مانگنے کا. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ 90% جو آپ کہہ رہے طبقہ جو ہے وہ دور چلا گیا؟ اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کی وجہ سے یہاں کے نوجوان اس پروسیس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. دیٹ از وائی تو کیا پڑھے لکھے سوچ سمجھ والے، دیکھیے آپ اوور آل جو ہم دیکھتے ہیں یہاں جو ہمارا یہ میڈیا ہے، آپ کا سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پریس میڈیا ہے، جو بھی ہمارے پاس پرنٹ میڈیا ہے، اس میں جو لوگ ہمارے خلاف نقطہ ہیں، جو ہمارے خلاف دن رات مخالفت کرتے ہیں، بڑی مصیبت ہے. کشمیر میں سیاست اتنا عیب سمجھا جاتا ہے، اتنی بری سمجھی جاتی ہے کہ ہم لوگ گھر سے ہمت نہیں کر سکتے کہ شوق سے چلیں. جیسا میں نے جموں میں دیکھا، جب وہ ہم چلے جاتے ہیں وہاں کہیں میٹنگ کرتے ہیں، حالات اتنے خراب ہو گئے یہاں پہ کہ ہم گھر سے سمجھتے ہیں کہ بے عزتی کے لیے جا رہے ہیں. میٹنگ اٹینڈ کریں گے، پتہ نہیں کوئی نہ دیکھے. یہ وجہ صرف یہ ہے کہ انٹلیکچوئل طبقہ اور ہمارا فکری ذہن جن کے پاس ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. کاش وہ چوراہوں پر، مسجد کے حماموں میں، مختلف بیٹھکوں پہ، کالجز میں، یونیورسٹی میں، کاش وہ ہمت کرتے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لاسٹ میں جاننا چاہوں گا آج تک کی اگر ہم سیاست کی بات کریں، آپ بھی ایک پروسیس میں رہے، چلے آپ نے خود نہیں جیتا، آپ کے والد صاحب منسٹر رہے، ایک پارٹی کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا، پہلے کانگریس میں پھر پی ڈی پی میں، جتنے بھی سیاستدان یہاں کے رہے، کیا کچھ کیا یہاں کے عوام کے لیے آپ نے؟ کون سی ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں، کون سی ترقی ہوئی جموں کشمیر میں؟ اگر یہ چیزیں ہم دیکھیں، کیا آپ مانتے ہیں کہ ان چیزوں سے لوگ دور چلے جا رہے ہیں سیاست؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، جہاں تک میرے ڈیڈی کا تعلق ہے، میں آپ کو پولیٹیکلی جو آپ نے اشارہ دیا کہ وہ سرکار میں تھے، پھل آپ کے سامنے ہے. میرے ڈیڈی نے الیکشن لڑا، اس نے 19,000 ووٹ لیے، اور جب میں نے لڑا میں نے 23,000 ووٹ لیے. یہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ میں ڈیڈی کا پارٹ اینڈ پارسل تھا، پیچھے میں سارا کچھ اس کا دیکھ ریکھ کرتا تھا. یہ ثبوت ہے کہ میرے ڈیڈی نے جو کچھ کیا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے اس کو بڑھایا، میں نے اس کو گھٹایا نہیں.
ये आपके पास प्रैक्टिकल प्रूफ है। किसी को मुझे दिखाए एक बंदा इस तरीके का आपके जम्मू कश्मीर में कि जिस तरह से जिसका डैडी कैबिनेट मिनिस्टर रहा, पार्टीज के बड़े बड़े पोर्टफोलियोज पे रहा, और उसका बेटा इस तरह से मतलब विदाउट पावर में, बिना कुर्सी के, बिना सरकार के, बिना इक़्तिदार के इतना मकबूल हो और इतने लोग। नहीं साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो। शुक्रिया। बहुत कुछ बातें थी अभी करना बाकी थी जिन पे शायद बात होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी आपके हवाले से या सियासत के हवाले से या कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बात नहीं हो पाई। कोशिश करेंगे दोबारा से आपको प्रोग्राम में बुलाने की। नाज़रीन, नज़ीर अहमद खान थे, इन्होंने बात की, कई बातें रह गई हैं, इनसे बात दोबारा कोशिश करेंगे। मगर एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि जैसे पीडीपी का स्टैंड एक तरफ है, उन्होंने कहा कि उनकी ज़ाती राय है कि अगर यहाँ पे यूटी में भी इलेक्शन करवाए जाए, असेंबली के ज़रिए सब कुछ हासिल हो सकता है, जो यहाँ से जम्मू कश्मीर से जो चला गया है वो हासिल हो सकता है असेंबली के ज़रिए अगर इलेक्शन यहाँ पे करवाए जाए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अपना मार्केटिंग हर एक सेक्टर पर हमारी नज़र है। कम्युनिटी स्पिरिट की बात करें, क्या ये आया है या अभी नहीं आया? Either you have imported cases or you have community transfer.